प्यारे वेखन वालिओ, असी अपने एक पिछले विलॉग दे विच अपने प्यारे पाकिस्तान दे अपने प्यारे हुक्मरानां दी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाउण दा एक यतन कीता सी भई साडे देश दे विच 131 दे करीब इंतहाई ज़रूरी अद्वियात, जान बचाउण वालियां दवाइयां जिन्हां नूं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स आख्या जांदा है, उन्हां दी किल्लत मार्केट दे विच पैदा हो चुकी हुई है। ये किल्लत मसनूई है, ये अदविया साज कंपनियां ने या अद्वियात फरोख्त करन वालियां एजेंसीज़ ने जान बुझ के पैदा की हुई है ये मसनूई किल्लत, या फिर वाकयातन अद्वियात जिहड़ियां ने बिलखसूस जिहड़ियां इंपोर्ट होंदियां ने उन्हां दी दरामद मुतासर होई हुई है ते अद्वियात नहीं मिल रही। बहरहाल महंगाई दे मौजूदा सख्त समय दे विच अजे मरीज़ जिहड़े जां बलब ने और जिन्हां दी जिंदगी उन्हां दवाइयां दे नाल ही बंधी हुई है जिहड़ियां कि मार्केट च मिल ही नहीं रहीआं। ये एक अजिही सूरत हाल है जिहड़ी पाकिस्तान दे अवाम वास्ते कम अज़ कम बड़ी परेशान कुन ने। साडे हुक्मरानां दे वास्ते इस वास्ते ये गल परेशान कुन नहीं कि साडे हाकमां नूं ते अद्वियात मिल ही जांदियां ते बगैर पैसिਆਂ तो भी मिल जांदियां ने, उन्हां इंपोर्ट भी करनियां होण ते हो जांदियां ने, लेकिन गरीब दी ना किते रसाई होंदी है ते आम आदमी जिहड़ा है, आम पेशेंट, आम मरीज़ जिहड़ा है, उन्होंने अद्वियात मिल ही नहीं रहीआं, और अगर मिलदियां ने तो उहदी कुव्वत खरीद तो बाहर है काम, उहदी परचेजिंग पावर ही इन्नी नहीं, वो खरीद ही नहीं सकदा। ये सारियां गल्लां जिहड़ियां कि असी अपने एक पिछले विलॉग दे विच अपने हुक्मरानां दी खिदमत दे विच अर्ज़ कीतियां ते उन्हां अगे अपील की, उन्हां तो ये मंग की कि खुदा वास्ते पाकिस्तान दे माड़ियां ते पाकिस्तान दे अवाम ते आम लोकां ते कोई तरस करो ते उन्हां दे बीमारियां दे हवाले दे नाल जिहड़े मसाइल ने कम से कम वो तो जरूर हल करो। बंदा जिउंदा ते रवे, जिंदा ते रवे, भावें उन्होंने धक्के खा खू कोई आटा पिया लभदा है, भावें रोटी 3 टाइम की बजाय उन्होंने एक वक्त की मिलन लग पई है, लेकिन उहदी जिंदगी की डोर उहदी साह ते चलदी रवे, उन्होंने इस तरह ते ना मारो कि दवाइयां हथों ही मर जाए। लेकिन हुक्मराना मैं अगे भी अर्ज़ की कि साड़ी इस अपील दे उत्ते कोई गौर नहीं किया। अज फिर साडे शहर गुजरांवाला दे मारूफ इमराज़ कलब दे हस्पताल सदीक सादक हस्पताल जिहड़ा कि एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है और जिथे दिल दीयां बीमारियां ते गुरदियां दीयां इमराज़ दा इलाज किया जाता है और फ्री किया जाता है, मुस्तहकीन दा इलाज। उस हस्पताल दे मैडिकल सुपरटेंडेंट ते एडमिनिस्ट्रेटर जनाब करनल आसन शाह जी दे कोल असी आए हुए हैं तुहानूं नाल लैके। करनल साहब अज सानूं फिर बुलाया है, कुछ अपनियां मजीद परेशानियां, कुछ प्रॉब्लम्स अज फिर साडे नाल शेयर करना चाहते हैं ते अज फिर उन्हां दे हुक्म दी तामील करदियां होइयां असी ये सारियां गल्लां जिहड़े कि साडे पाकिस्तान दे अवाम दे साडे मरीज़ां दे मसाइल ने, ये अज असी फिर हुक्मरानां ताईं पहुँचाउण दी कोशिश ते आर ते यतन करांगे। ते आओ पहले करनल साहब दे नाल तुहानूं मिलवाने आ ते उन्हां नूं पुछने आ भई की मसाइल ला हक ने ते कोई इहदे विच किसी किस्म दा हुकूमत वल्लों तावन या आसानी पैदा नहीं की गई। आओ करनल साहब का इंटरव्यू करिए। अस्सलाम वालेकुम करनल साहब। वालेकुम सलाम। करनल साहब, ये जो आपने पिछले भी हमारे जो हमने किया था सेगमेंट उसमें आपने बताया कि बहुत ज़्यादा एक तो शॉर्टेज है और अगर कुछ अद्वियात मिल रही हैं तो वो फिर आपको ब्लैक में मिलती हैं। तो आप तो एक बड़े सेटअप को चला रहे हैं, उसमें आप पे तो बर्डन तो आप पे भी है कि आपने मुस्तहकीन का फ्री में इलाज करना होता है।
پہلے آپ ایک بندے کو اس کو آپ 5,000 میں ڈیل کر لیا کرتے تھے، ابھی اس پہ آپ کا 15-20 ہزار اٹھ رہا ہے. تو مسائل تو آپ کے لیے بھی پیدا تو ہو رہے ہیں. لیکن ہمارا ایک عام مریض جو ہے، جو پہلے ہی فری میں آپ کے پاس آتا ہے کہ وہ استحقاق رکھتا ہے، وہ مستحق ہے، اس کی آمدنی اس قدر کم ہے کہ وہ تو گھرداری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا، تو ادویات کہاں سے لے؟ وہ تو پہلے ہی فری میں آپ سے ادویات لے رہا تھا. لیکن کچھ ایسی دوائیاں جو آپ کے ڈاکٹرز انہیں لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ بازار سے خرید لو، وہ تو اب اسے مل ہی نہیں. تو وہ کیسے زندہ رہے گا؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے مریضوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ؟ بالکل، میں آپ کی بات سمجھ گیا. جس طرح پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوا تھا کہ دوائیاں شارٹ ہو رہی ہیں اور بلیک میں مل رہی ہیں. جی، یعنی دستیاب ہیں لیکن اصل سرکاری قیمت، مقررہ قیمت پہ نہیں دستیاب، بلکہ بلیک منی دے کے خریداری کرنی پڑ رہی ہے. جی، اب چونکہ ہم نے مریضوں کو مفت دوائی دینی ہوتی ہے، مستحقین کو، اس سلسلے میں مسائل ہمارے پہلے جیسے ہی موجود ہیں، بلکہ ان میں ہمارے لیے اس میں مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. اضافہ ہی ہوا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جو ہمارے ڈونر حضرات ہیں، جو شہر کے مخیر حضرات اس ادارے کو چلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کی ڈونیشنز کی بھی ایک حدود ہوتی ہیں. تو ہم اس کے اندر جو دوائیاں خرید سکتے تھے پہلے، اب یقینی طور پر ہمیں اسی رقم میں یا تو کم دوائی ملے گی یا پھر ہمیں زیادہ اماؤنٹ خرچ کر کے دوائی لینی پڑتی ہے. جی، تو اسی طرح سے جو آپ نے کہا کہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی مریض کو ایسی پرسکرائب کی جاتی ہیں جو ہمارے اسٹور پہ شاید فری اویلیبلٹی کے لیے دستیاب نہ ہوں. تو وہ یقینی طور پہ ایک جنرل سی بات ہے کہ تقریباً ہر دوائی جو دستیاب بھی ہے وہ اپنی اصل آج سے چند ماہ پرانی قیمت کی نسبت اب وہ 20 سے 25%، بلکہ کچھ دوائیاں تو 40-50% کی حد تک مہنگی ہو چکی ہیں. جی، اور جتنے ان کے ڈسٹریبیوٹر اور سپلائر ہیں جو اس وقت ہمیں پرووائڈ کر بھی رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ ہمیں وارن کرتے جا رہے ہیں، وارننگ دیتے جا رہے ہیں کہ جی یہ آگے اس کی قیمت مزید بڑھنے کا امکان ہے. کیونکہ جس طرح سے ہو رہا ہے کہ جی پیچھے سے نہیں آ رہی دوائیاں، امپورٹ نہیں ہو رہی. جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ زیادہ تر دوائیاں ہماری امپورٹ بیسڈ ہیں. یہاں صرف ان کی پیکنگ اور ان کی لیبلنگ وغیرہ ہوتی ہے، باقی ساری ادویات مکمل یا خام مال کی صورت میں باہر سے آتی ہیں. تو اس سارے کا امپیکٹ اوور آل فائنینشلی جو پڑ رہا ہے، اگر تو کوئی مریض افورڈنگ ہے جو خود اپنی ادویات کا خرچہ اٹھانا چاہتا ہے یا اٹھاتا ہے، تو جیسے آپ نے عرض کیا کہ ان کے لیے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور جو ہمارے ہسپتال جیسے اس قسم کے جو ادارے ہیں، ان کے لیے بھی جہاں باقی مشکلات ہیں بجلی کے بلوں کی صورت میں، باقی ٹیکسز کی صورت میں جہاں پر چھوٹ نہیں ملی ہوئی، یا اور اشیاء کی صورت میں جو دوائیاں اور اخراجات کے سپورٹ کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، جی، تو ہماری مشکلات میں بھی یقیناً اضافہ ہو رہا ہے. اور اخراجات جو آمدنی ہے، جو ڈونیشن ہیں، جو کچھ ہے، اس سے تجاوز کرتے جا رہے ہیں. جی، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں یقینی طور پہ ارباب اختیار جو ہیں، جو حکومت ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں، اس میں ان کو پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کی ترجیحات مقرر کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے جیسے آپ نے بھی تھوڑا بہت اشارہ بھی دیا کہ شاید حکمرانوں کی ترجیحات میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ لوگوں کو صحت کی سہولتیں مل سکیں یا دستیاب ہوں، عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، جی یہ ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے. اب جو ڈائلسس کا مثلاً ہمارے پاس پہلے اب ذکر ہو چکا ہے کہ یہاں اس ہاسپٹل میں مفت ڈائلسس کی سہولت موجود ہے. تو جو ڈائلسس آج سے تقریباً سال پہلے ہمیں 2600 یا 2800 روپے تک میں ایک سیشن پڑتا تھا، جی، اب وہ بڑھ کے 3,500 اور 4,000 پہنچ گیا ہے. اور اب امکان یہ ہے کہ وہ شاید ہمیں فری ڈائلسس 6,000 یا اس کے قریب رقم میں ایک مریض کا پڑے گا. تو ایک پیشنٹ جو ہے جس کے گردے کڈنی جس کے فیلور ہو چکے ہیں، جی یہ کرنا صاحب بتائیں کہ ایک ماہ میں وہ تقریباً 4-5 مرتبہ تو کم از کم کرواتا ہی ہوگا واش.
نہیں جی، اس کو ہر ہفتے 2 دفعہ واش کرانے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اوسطاً ہر مہینے 8 یا اگر 31 دن کا تو 9 8 یا 9 مرتبہ اس کو ڈائلسس کروانا کر. تو یہ اگر 6,000 پر سیشن آپ کو پڑ رہا ہے جی جی تو کرنا صاحب یہ تو بہت مہنگا پھر ہو گیا آپ کے لیے بھی. آپ افورڈنگ نہیں نہ ہوگا سر. دیکھیں آپ پہلے جتنے آپ کے ڈونیشنز آتے تھے آپ پہلے اسی اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اس اپنی انکم میں رہتے ہوئے آپ پہلے اگر 50 لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے تھے تو اب تو پھر آپ چلے جائیں گے 30 پہ 32 پہ یا اس سے بھی شاید کم پہ. تو یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے مریض کے ساتھ اور غریب مریض کے ساتھ بالخصوص. دیکھیں یہاں ہم اس ادارے کی پالیسی کے مطابق مریضوں کو ریفیوز نہیں کرتے. جی مطلب ہم جس طرح آپ نے مثال دی یقیناً آپ نے بھی شاید اس کو سمجھانے کے ارادے سے بتایا کہ ہم مریضوں کی تعداد کو کم کرنا افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ جو مریض مستحق ڈیپینڈنٹ ہے اس کو ہم نے دوائی پرووائڈ کرنی ہے، اس کو علاج فراہم کرنا ہے. تو اس کا دوسرا اثر یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں. تو جو ہماری ذرائع آمدن ہے وہ مطابقت ان کی کم ہوتی جا رہی ہے. سر لوگوں کی ہر بندے کی پاکستان میں آمدنی جو ہے نا جی فی کس آمدنی وہ کم ہوئی ہے. جی بالکل. آپ دیکھیں نا اور اس کے مقابلے میں ہمارے جو بلز ہیں جتنے بھی یوٹیلیٹی بلز ہیں آپ نے ابھی فرمایا کہ بجلی کا بل تو کرنا صاحب یہ چیزیں تو ایک دم سے بڑھی ہیں نا جی. اس میں تو بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے جبکہ فی کس آمدنی کم ہوئی ہے. ایک ڈونر جو آپ کو پہلے 50,000 منتھلی دے رہا تھا اب تو وہ اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ اس کو کنٹینیو کر سکے. آپ کی آمدنی جو ہے نا جی وہ میری عقل کے مطابق پیچھے سے تو کم ہوئی ہے لیکن آپ کے ایکسپینسز جو ہیں وہ بڑھے ہیں. اور اوپر سے یہ کتنا زبردست اللہ پاک اس کا اجر آپ کو دے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اس ادارے کی پالیسی نہیں ہے ہم کسی کو ریفیوز نہیں کر سکتے. اور کیسی عظیم بات ہے کہ ایک جاں بلب پیشنٹ آیا ہے اس کے کڈنیز جو ہیں وہ واش ہونے والے ہیں تو آپ اگر اس کو کہہ دیں گے لے جاؤ جی انہوں اتوں کس طرح اور لے جاؤ تو وہ بیچارہ کدھر جائے گا. اگر راستے میں وہ مر جائے تو پھر سر. تو یہ تو آپ کی گریٹنس ہے لیکن آپ جیسے جو خیراتی ادارے ہیں کم از کم ان کے ساتھ ہی حکومت کچھ ایسی ان کے ساتھ تعاون کرے کچھ ایسی آسانیاں کر دے کچھ ریلیکسیشنز دے دے ان کو کہ وہ کچھ ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں. آپ ابھی یہ بھی تو فرما رہے تھے کچھ دیر پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جو یہ ٹیپ سمپل جو تھی ہاں یہ جو زخم وغیرہ کے ساتھ یا مرم پٹی کے ساتھ جو ٹیپ استعمال ہوتی ہے جی جی اصل اس کا جو باکس ہوتا تھا اس میں غالباً 20-25 رول اس کے ہوتے ہیں. جی وہ ٹیپ آج سے سال پہلے کی بات ہے کہ ہم شاید 300-400 روپے میں وہ ایک باکس مل جاتا تھا. جی وہ بڑھتے بڑھتے 1,000 روپے کا ہوا 1,100 کا ہوا اب وہ 1,400 روپے تک کا ہو گیا ہے. اس کی ریٹیل ابھی بھی 2,000 کے قریب پہنچ چکی ہے. یعنی کم و بیش جس قیمت میں ہم کو پورا ڈبہ مل جاتا تھا اب اس کا شاید ایک رول دستیاب ہے. تو قیمت میں یعنی 10 سے 20 گنا تک اضافہ ہو چکا ہے بعض مخصوص اشیاء کی قیمتوں میں. جی جی پھر جو سرجیکل آئٹم ہے جس طرح پچھلی بار ذکر ہوا تھا کہ جو انسٹرومنٹس یا جو ڈسپوزیبل آئٹمز ہوتے ہیں جی اسٹنٹ ڈالنے کے کام آتے ہیں اینجیوگرافی میں کام آتے ہیں یا ہر ڈائلسس سیشن کا ایک سیٹ ہوتا ہے جو کہ پلاسٹک کی نالیوں پہ مشتمل ہے جس کو ہر ڈائلسس کے بعد ہم نے ڈسکارڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس کی قیمت میں آئے دن تھوڑا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اوورال ایک برڈن کی شکل میں ہسپتال کے محدود وسائل کے اوپر ایک اضافی بوجھ بنتی جا رہی ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے یقینی طور پر کچھ چیزوں میں انکم ٹیکس وغیرہ کے اوپر چھوٹ ہے لیکن اکثر چیزیں ایسی ہیں مثلا ادویات پہ اگر سیلز ٹیکس لگا ہوا ہے یا کوئی اور ٹیکس ہے تو وہ ہم اس کو اسی طرح سے دیتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ اس قسم کے اداروں کو کوئی خاص ریلیکسیشن دے دے. تو لیکن عام چیز سے ہٹ کے اس طرف کسی کی توجہ جائے گی تو شاید اس کی نوبت آئے گی. کرنل صاحب آپ نے ابھی فرمایا کہ کچھ ادویات جو ایسی ہیں کہ وہ خالصتاً باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں جیسے کہ وہ ہارٹ اٹیک والا انجیکشن آپ ابھی فرما رہے تھے. جی جی تو یہ ہے کہ امپورٹ کی تو ٹھیک ہے کچھ قدغن ہیں یا کچھ پابندیاں ایسی ہیں درآمدات پہ کہ کچھ ادویات نہیں آ رہی ہیں ان کے آنے میں ڈیلے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے لیکن اس بات کا
تھوڑا سا بتائیں ہمارے ویورز کو بھی اور مجھے بھی کہ انڈین میڈیسن تو یہاں پہ کھلے عام بک رہی ہیں، آ بھی رہی ہیں، اب لیگلی جو قانونی طریقے سے جو امپورٹ کرنا چاہتا ہے وہ تو میڈیسن منگوا نہیں رہا، حکومت اس کے آگے تو رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، اور جو اسمگل ہو کے میڈیسن انڈیا سے آ رہی ہیں وہ یہاں پہ پاکستان میں بک رہی ہیں سرے عام. یہ کیا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ جی اب یہ اسی ہارٹ اٹیک والے ٹیکے کی میں بات آپ کو بتاتا ہوں جی کہ وہ پچھلے دنوں ہمارا اسٹاک ریپلینش کرنے کے لیے جب آرڈر دیا تو ڈسٹریبیوٹرز نے ایز یوزول ہمیں یہ کہا کہ جی ابھی تو نہیں، 1 مہینے بعد ملے گا. جی اب وہ انجیکشن ہمارے پاس کم و بیش روزانہ 8 سے 10 استعمال ہو جاتے ہیں. جی مطلب اتنے ہارٹ اٹیک کے مریض ادھر آتے ہیں کہ ان کو وہ انجیکشن لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے. جی تو جو میں نے اسے آرڈر دیا، اس نے کہا کہ سر میں اس وقت یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو 10 یا 12 یا 20 انجیکشن دے دیتا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارا یہ شاید 1 یا 2 دن کی ریکوائرمنٹ پوری کرے گا، تو اصل میں ہمیں کب ملے گا ہماری ڈیمانڈ کے مطابق. اس نے کہا کہ جی 1.5 مہینے کے بعد میں آپ کو کچھ بتانے کے قابل ہوں گا. اس دوران مجھے 1-2 اور لوگوں سے رابطہ ہوا اسی دوائی کے سلسلے میں، تو انہوں نے بالکل اوپنلی مجھے کہا کہ جی فلاں کمپنی کی بنی ہوئی دوائی یہی والی مل رہی ہے، لیکن بس یہ کہ وہ انڈین ہے اور قیمت بھی اس کی خاصی کم ہے. یعنی امپورٹڈ دوائی کی قیمت تقریباً 6 اور 7 ہزار کے درمیان تھی، تو یہ وہ شاید 3,800 اور 3,900 میں انجیکشن دینے کو تیار تھے. جی اب اس طرح کی جو اسمگل ہوئی دوائیاں آتی ہیں، خاص طور سے پڑوسی ممالک سے جو آتی ہیں، ان میں ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ دوائیاں کولڈ چین میں آتی ہیں، یعنی ان کا ٹیمپریچر ایک خاص حد تک ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے. جی جی تو جب یہ ادھر ادھر سے دوسرے ذرائع سے آتی ہے تو یقینی طور پہ ان کا کولڈ چین مینٹین نہیں رہتا، اور وہ بائی دا ٹائم ہم تک وہ دوائی پہنچے تو اس کے ضائع ہونے کا امکان غیر زیادہ مؤثر ہو جی جاتی ہے. ان کے اثر وہ نہیں ہو پاتا جو ہونا چاہیے. ٹیمپریچر مینٹین جو نہیں رہتا سر، تو وہ تو پھر غیر مؤثر ہی ہو گئی. تو اس سلسلے میں نے ڈرگ انسپیکٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی کہ جناب یہ صورتحال ہے، اب اس میں کیا کیا جائے، کوئی ہماری آپ اس میں رہنمائی کریں، کوئی مدد کریں. ساتھ ہی میں نے ان سے کہا کہ جی اس طرح اگر آپ کہتے ہیں تو پڑوسی ممالک کی دوائی مل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ غیر قانونی دوائی ہے، وہ آپ نہیں رکھ سکتے. پتہ مجھے بھی تھا کہ یہ غیر قانونی ہے اور اس میں ٹمپریچر وغیرہ کے ایشوز بھی ہوں گے، لیکن ایک بے بسی کی کیفیت جب آپ کے اوپر چاروں طرف سے آ جب جائے. ملی نہیں کہیں سے رہی تھی تو متبادل کے طور پہ آپ کو تو آپ نے ہاسپٹل میں پیشنٹس کو تو دیکھنا تھا نا. بالکل. تو پھر اس طرح کی یہ مسائل وہ ہیں جو ہمیں 1-2 دفعہ نہیں بلکہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ سامنا ان کا کرنا پڑ رہا ہر ہے. کسی نہ کسی دوائی کے سلسلے میں ہمیں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں اور مسلسل آتی جا رہی ہیں. کہ یہ نہیں ہے کہ چلیں مہنگی مل رہی ہیں یا ان کی ایک قیمت فکس ہو گئی تو اس پہ بس ہو جائے اور پھر ہم اس کے اوپر چلتے رہیں. ایک سپلائی آتی ہے، اگلی سپلائی کے بارے میں پہلے سے وارننگ مل جاتی ہے کہ یہ مہنگی ہو جائے گی یا ہونے والی ہے. کچھ شاید اس میں لوگ ایسے انوالو ہوں گے جو ذخیرہ اندوزی کے طرف جانا چاہتے ہیں اور وہ شاید جھوٹی خبریں دیکھیں، ہمیں یہ اکسانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ دیکھیں اگلے مہینے کے بعد نہیں مل سکے گی تو ابھی آپ لے لیں. تو ہم بھی انڈائریکٹلی اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرنے میں شاید ملوث ہو سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا سدباب یہی ہے کہ ارباب اختیار کو چاہیے کہ ان چیزوں کو کم از کم جس حد تک بھی ان کو قیمت بڑھانی ہے اس کے بعد اس کو ایک کسی قانونی دائرے کے اندر لا کے اس کو فکس کیا جائے کہ یہ پرائس یا یہ جو قیمت ہے فلاں دوائی کی یہ اس حد تک جائے گی، اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گی، اور اس کو گارنٹی دیں کہ یہ اگلے اتنے ماہ یا 1 سال یا جس عرصے کے لیے بھی یہ مقرر کر دی گئی ہے. جب تک ایسا نہیں ہوگا یہ کھیل جاری رہے گا جس میں ذخیرہ اندوز، بلیک مارکیٹ کرنے والے، چور بازاری کرنے والے اپنا فائدہ اٹھاتے رہیں گے. مریض زندگی بچانے کے چکر میں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے. جو ادارے ہیں چاہے وہ پروفٹ کی بیس پہ چل رہے ہیں یا ہمارے جیسے مخیر اور خیراتی ادارے ہیں، وہ اپنی مالی مشکلات میں الجھتے رہیں گے. تو یہ اس سارے سائیکل کو کہیں نہ کہیں روکنے کی ضرورت ہے، اور وہ صرف حکومتی سطح پر ہی اس کو روکا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ توقع رکھنا کہ سارے عوام مل کے یا کچھ اور، کیونکہ آپ کھانے پینے کی چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. آپ جس طرح پچھلے دنوں فروٹ کے بارے میں سن رہے تھے کہ جی اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے تو اس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. گوشت کے بارے میں لوگ اکثر کرتے ہیں، دودھ کے بارے میں کرتے ہیں.
وہ کس حد تک صحیح ہے نہیں ہے یا کتنا مؤثر ہوتا ہے کتنا غیر مؤثر ہوتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس قسم کا بائیکاٹ دوائیوں کے بارے میں افورڈ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل سر، ایک بندہ زندہ ہی میڈیسن پہ ہے تو وہ میڈیسن اس کو نہ ملے تو وہ تو پھر اس کی سیدھی موت ہے نا جی۔ جی بالکل۔ باقی یہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ جی 550 600 روپے پر کے جی اگر سیب مل رہے ہیں تو بندے کچھ دنوں کے لیے بائیکاٹ کر دیں، غریب کا تو پہلے ہی بائیکاٹ ہوا ہوتا ہے، تو عمرا بھی کر دیں تو واقعی پھر وہ وافر ہو جائیں گے، مارکیٹ میں ان کے ریٹ کم ہو سکتے ہیں۔ اچھا کرنل صاحب یہ بتائیں کہ دیگر ممالک سے ہم ادویات جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، جی جی تو انڈیا سے کیوں نہیں، ہماری گورنمنٹ ہمیں کیوں نہیں اجازت دیتی لیگلی طور پہ؟ ہم اسمگلنگ کو، ایک تو اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، اسمگلنگ بند ہوگی، دوسرا ہمیں دیگر ممالک سے، آپ نے ابھی فرمایا کہ یورپ یا دیگر ممالک سے جب آپ منگواتے ہیں تو وہ آپ کو 6-7 ہزار کا جو انجیکشن ملتا ہے وہی انڈین انجیکشن آپ کو 3700 800 900 تک مل جاتا ہے، تو یہ نسبتاً سستا بھی ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا، اب ہم پیاز انڈیا سے منگوا رہے ہیں، انڈیا سے باقی چیزیں ساری منگوا رہے ہیں، جب ہماری حکومت جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ ہمارے پاس پیاز نہیں ہے، اب لہسن نہیں ہے، تو یہ چیزیں منگواتی ہے انڈیا سے، آلو منگواتے ہیں بے تحاشا۔ تو اگر میڈیسن بھی آ جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ دیکھیں اس پہ میں کوئی خاص تبصرہ تو نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ یہ یقینی طور پہ پالیسی معاملات ہوتے ہیں جی جس میں آپ کے خارجہ تعلقات اور یہ ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ جی لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک شعبے میں اگر تجارت ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے تو کسی دوسرے شعبے میں کیوں نہیں ہو پا رہی، اس کا اصل اور صحیح جواب تو حکومت ہماری دے گی، جی حکومت لیکن سر ہمارے حکمرانوں کو یہ تو سوچنا چاہیے نا کہ اب کینسر کی میڈیسن جو ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ جی بالکل میرے نوٹس میں ہے کہ کینسر کی میڈیسن جو ہے بڑی اچھی بن رہی ہے انڈیا میں، اور وہ میڈیسن بڑی مؤثر بھی ہے اور سستی بھی ہے نسبتاً، جی بالکل تو وہ ہمیں امپورٹ نہیں کرنے دیتے۔ اسی طرح یہ جو آپ نے ہارٹ کے ٹیکے بتائے، یہ اگر سستے ہیں، یا وہ جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے اس میں حضور ڈائلسس میں، اگر وہ سستی ہے، انڈیا سے مل سکتی ہے، تو اگر ہم باقی چیزیں انڈیا سے امپورٹ کر سکتے ہیں، ہمارے نوٹس میں ہم پڑھتے ہیں اخبارات میں، پیاز، آلو، دیگر اجناس ہم منگواتے رہتے ہیں، تو میڈیسن کا بھی ایک تو اگر یہ اجازت ہو جائے تو باقی ممالک کی نسبت ہمیں ایک تو سستی میڈیسن مل جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کرنل صاحب کہ لیگلائز ہو جائے گا سارا کام، اسمگلنگ سے تو جان چھوٹ جائے گی نا جی، کیونکہ ہماری گورنمنٹ اسمگلنگ کو روکنے میں آج تک ناکام ہے۔ 75 ایئرز ہو گئے ہیں پاکستان کو قیام پذیر ہوئے، آج تک اسمگلنگ نہیں رکی کسی بھی بارڈر سے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ بنیادی طور پہ تو پالیسی معاملات ہیں کہ ان کو کسی اعلیٰ سطح پر سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کیا جائے، عوام کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے بزنس معاملات تو حل آپس میں کرتے ہیں نا جی، لڑائیاں ہماری الگ سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کاروبار امپورٹ ایکسپورٹ تو ہماری، ہم بھی کچھ چیزیں وہاں پہ بھجواتے ہوں گے، وہاں سے ادھر درآمد کرتے بھی ہیں، تو اس میں میڈیسن بھی اگر آ جائے اور وہ پاکستانی جو مریض ہیں ان کے لیے بینیفیشل بھی ہے تو یہ ضرور حکومت کو اس اور یقینی طور پہ اس سے یہ جو اسمگلنگ کا آپ نے ذکر وہ کیا، بھی رک جائے اور گی۔ جیسے آپ نے کہا کہ شاید پاکستان کے سارے ہی بارڈر انتہائی پورس ہیں، اس سے ہر چیز آرام ہو سے رہی ہے حضور۔ جی ابھی یہ جو ڈالر کا مسئلہ بنا ہوا تھا تو ہر اخبار میں ہمیں پڑھنے کو ملا کہ افغان جو ہے ہمارا بارڈر جو ہے وہاں پہ ڈیلی، کچھ نے ڈیلی لکھا کچھ نے منتھلی لکھا کہ اربوں، 1.5-2 ارب ڈالر کے قریب منتھلی جو ہے نا جی وہ وہاں سے اسمگل ہو کے جا رہے ہیں۔ جی بالکل تو وہ روک تو سکتی نہیں ہماری حکومت، تو کم از کم پھر میڈیسن دیکھیں نا، یا تو انڈین میڈیسن پاکستان میں نہیں مل رہی، مل تو پہلے بھی رہی ہے، آپ کو بلیک میں مل رہی ہے یا اسمگلنگ کی آپ کو مل رہی ہے، اللیگل آپ کو مل رہی ہے، تو اگر یہ چلے حکومت نہیں منگواتی، کچھ بڑے ادارے جو ہیں آپ جیسے ہاسپٹلز، انہیں اجازت دے دے، لائسنس دے دے کہ وہ اپنے مریضوں کے لیے منگوا لیا کریں۔ اور یہ اللیگل دوائی آپ نے جو ذکر کیا مل جاتی ہے، اس پر بھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ خود بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی فارماسسٹ کے پاس جائیں لاہور میں، شالمی میں، کسی مارکیٹ میں، جی جی
गुजरांवाला के किसी मार्केट में, वहाँ आपको किसी के कान में सरगोशी करके नहीं कहना पड़ता कि यार वो इंडिया वाली दवाई मुझे चाहिए। वो खुल्लम खुल्ला बिक रही है। जैसे आप आम चीज़ें ख़रीदते हैं तो आप मांगें और दुकानदार खुद ऑफ़र करता है कि ये इतने की है, ये इंडिया की है, ये इस कीमत में मिल जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो सेहत के नुक्ते निगाह से अगर देखा जाए तो यकीनी तौर पे उनके कोल्ड चेन और बाकी चीज़ों के इश्यूज़ होते हैं। इस वजह से जो सुलझे हुए लोग हैं वो इस तरफ नहीं राग़िब होते। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया हम इसी अस्पताल में किसी मरीज़ को ये कह दिया जाए कि भाई ये इंजेक्शन आप कहीं से ले आएँ, तो वो यकीनी तौर पर मार्केट जाके सस्ते के हिसाब से हिंदुस्तानी वो दवाई लेके आ जाता है। तो हम उसको, यानी एक हर शख्स को इतना इस हद तक शायद मालूमात उसकी नहीं होती, और इस तरह के एक माशी जो हालात चल रहे हैं उसमें हर शख्स हर चीज़ ख़रीदने के लिए यकीनी तौर पे सस्ती चीज़ की तरफ राग़िब होता है। जी। मसलन आप फ्रूट लेने जाते हैं तो एक चीज़ 500 रुपये किलो बिक रही है, दूसरा 450 दे रहा है, तो यकीनी तौर पे आप 450 वाले 450 वाले से ही लेंगे ना जी। तो सेम सूरत हाल दवाइयों की है। और ख़ास तौर से जिस मरीज़ की कोई ज़िंदगी मौत का सवाल हो, उसके लवाकिन जब मार्केट में जाते हैं वो शायद इस कीमत के चक्कर में भी नहीं पड़ते। वो कहते हैं जितने की भी मिलती है दे दें, हमने अपना काम पूरा करना है। वो जितने की भी मिलती है वो लेते हैं। जिनका मरीज़ मर रहा हो सर, अगर उनको दुकानदार कह भी दे कि ये गैर कानूनी है, ये इंडियन है, तो क्या वो नहीं लेंगे? वो तो कहेंगे यार दे, मेरे बच्चे की जान बच जाए। बिल्कुल। तो वो चल तो सारा धंधा रहा है। मैं असल में ये जो इतनी लंबी बात हो गई मेरे आका, मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में कि आपको खुद आके भी जो आपके डीलर्स हैं मेडिसिन के, वो कहते भी हैं कि इंडियन मिल रहा है, वो ज़रा सस्ता भी मिल जाएगा। अब ये इलीगली सब कुछ हो रहा है। हुकूमत जो है ये क्यों चिशम पोशी किए हुए है? या तो हमारी हुकूमत इंतहाई नाअहल और बेखबर है, और अगर इनको सब कुछ पता है तो इनको सर लीगलाइज कर देना चाहिए। एक तो स्मगलिंग रुक जाएगी, दूसरा ये है कि हमारे मरीज जो मर रहे हैं उन बेचारों को सस्ती अद्वियात मिल जाया करेंगी। बिल्कुल। पहले ही हम बहुत सी चीज़ें, जितनी मर्जी हमारा आपस में तनाव है, ताल्लुकात जो हैं हमारे दोनों ममालिक के, पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात में जितनी मर्जी सर्द मोहरी है, लेकिन इसके बावजूद पहले भी तजारत तो हो रही है। तो मेडिसिन क्यों नहीं लाने दे रहे? पाकिस्तान में आप देखेंगे हमारे जो अद्वियात के डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने पिछले 2-3 सालों में बकौल आपके, और हमारा भी यही खबर हमें भी यही मिली है जो हम डेली पढ़ते हैं अखबारात, कि कर्नल साहब 3-4 मरतबा 5 मरतबा ये अद्वियात की कीमतें बढ़ा चुके हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इस तसलसल को अभी भी ये बंद करने पे नहीं आ रहे, ये मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। और ये जानबूझ के मेडिसिन जो है उसको मार्केट नहीं करते, इंजेक्शंस नहीं भिजवाते, रेमेडीज़ मिलती इसलिए भी नहीं है कि इन्होंने फिर कीमत बढ़ानी होती है। जी, मैंने असल में जैसे अर्ज़ किया ना कि ये सारा इशू एक ऐसा है जिसको संजीदगी के साथ फोकस करने की ज़रूरत है। हाँ। मसलन आपने ये अद्वियात की जो इम्पोर्टर्स की बात की, जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, उनकी तरफ से आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक इश्तिहारी कैंपेन भी चलाई जा रही है जिसमें वो अपनी मसाइल का जिक्र कर रहे हैं कि हुकूमत हमारी अद्वियात की कीमतों को मुकर्रर करे और यानी इजाफ़ा उसमें करे, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी वो तशहीर भी कर रहे हैं। तो यकीनन उनके मामलात में, उनके मसाइल में भी कुछ ना कुछ सच्चाई है, तो वो इसको मीडिया के ऊपर अपने इसका प्रचार कर रहे हैं जी। तो हुकूमत तो एक बाप की हैसियत में होती है, उसने अपने उस बच्चे को भी देखना है जो गरीब है, उस बच्चे को भी देखना है जिसके पास पैसा है, उनके आपस के मसाइल को भी हल करना है। तो इसी तरह ये रोल तो हुकूमत का और अरबाब इख्तियार का, अरबाब इक़्तिदार का है कि वो दोनों तरफ के लोगों के मसाइल सुने। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ लोग जो आजकल इश्तिहार दे रहे हैं कि अद्वियात की कीमतें बढ़ाई जाएँ, उनसे बात करें। जो यूज़र इदारे हैं, जिसमें खैराती इदारे हैं, जिसमें प्राइवेट इदारे हैं, हत्ता कि गवर्नमेंट के अपने भी जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें भी इस सारे के पीछे फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सारे मामले को
اسی وقت حل کیا جا سکے گا جب اس پر کوئی سنجیدگی سے غور کرنے کو تیار ہوگا. اور میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے, شاید میں غلط ہوں, کہ اس معاملے کو شاید اعلیٰ سطح پر کوئی بہت زیادہ سنجیدگی سے دیکھا لیا ہی نہیں جا رہا جی. اصل وجہ یہ. کرنل صاحب آپ پھر یہ بتائیں کہ یہ دیکھیں نا کہ مصنوعی شارٹیج جو ہے وہ تو اسی طرح ہے, اس میں بھی کوئی کمی نہیں آئی. میڈیسن جو ہیں ان کی قیمتیں بھی 3 4 5 مرتبہ بڑھی بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کسی جگہ پہ جا کے رک نہیں رہا معاملہ. ابھی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مزید ابھی فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ مزید اپنے مسائل جو ہیں ان کو مشتہر کر کے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں قیمتیں بڑھانے دی جائیں. اب حکومت جو ہے اس کا رول بالکل سائلنٹ ہے, وہ اس سارے معاملے میں بالکل غیر جانبدار ہو کے کھڑی ہے. شاید ان کے اپنے کوئی سیاسی ایسے معاملات ہیں یا ان کے کوئی کرسی کے ایسے رولے رپے ہیں کہ وہ غریب آدمی کو خاطر میں نہیں لا رہے, مریض کی بات ہی نہیں سن رہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں وہ قانون سازی اس کے لیے سب سے اولین شرط ہے. پھر اس قانون کی امپلیمنٹیشن دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے جی, جس سے یہ سارے مسائل ساری دنیا میں اسی طرح سے حل ہو سکتے ہیں. تو جہاں تک قانون سازی کی بات ہے یا اس معاملے میں جو موجودہ قوانین ہیں ان کو بہتر کرنے کی یا ان کو زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. میں لفظ سخت استعمال نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. جی جی, تو وہ قانون سازی اگر کسی کی, جیسے میں نے پہلے کہا, ترجیحات میں شامل ہو تو وہ ہو سکتی ہے. اب آج کل کے حالیہ آپ دنوں میں دیکھ لیں کہ اتنے سیاسی معاملات میں کشیدگیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کے باوجود جہاں ارباب اقتدار محسوس کرتے ہیں کہ ان کو کسی خاص موضوع پر قانون سازی کرنی چاہیے, جی جس طرح گزشتہ رات اسمبلی کا اجلاس افطاری کے بعد بھی بلایا گیا, رات کو بلایا گیا, اور اس میں تمام وہ عدلیہ والے معاملے پہ. جی, تو جب اس قسم کے معاملات پہ راتوں رات مسودے بھی پیش ہو جاتے ہیں, اس پہ غور بھی ہو جاتا ہے, اس پہ ووٹنگ بھی ہو جاتی ہے, اس کو متعلقہ کمیٹیوں کے حوالے بھی کر کے اور قانون بنا لیے جاتے ہیں, تو یہ یقینی طور پر متعلقہ جو ارباب اختیار ہیں ان کے شاید اپنے معاملات سے متعلق اس کی بہت ضرورت ہوگی. تو ایک جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہیں ان کے جو مسائل ہیں, جس میں ان کی بنیادی چند چیزیں ہیں کہ ہر کسی کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر ہو, اس کے سر پہ چھت ہو, اس کی عزت چادر 4 دیواری کا تحفظ محفوظ ہو, اور اس کو بیماری کی حالت میں اس کو میڈیسن دوا اور علاج مل جائے. تو اگر اس سے متعلقہ کوئی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے تو اتنی ارجنٹ بیسس پہ بھی نہ صحیح, کم از کم 2 4 روز کا لیے اسمبلی کا اجلاس بلا کر سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھ کر اس معاملے پہ بات چیت کر کے کوئی نہ کوئی حل نکال سکتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو عوامی نمائندے عوام کی تائید لے کر اسمبلی میں پہنچتے ہیں وہ یقینی طور پر جب مل کر بیٹھیں اور کسی مسئلے پر غور کریں تو ہر بات کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. زندہ. لیکن میں بار بار یہی کہوں گا کہ شاید یہ چیز پرائرٹی میں شامل نہیں ہے. جس چیز کی پرائرٹی ہوتی ہے اس پہ ہم چند گھنٹوں میں دیکھ لیتے ہیں کہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. کرنل صاحب یہ بتائیں کہ جو ہماری سابقہ حکومت تھی, عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی, اس حکومت کے دوران جتنے ہمارے پاکستانی شہری ہیں ان کے جو آئیڈینٹیفیکیشن کارڈز تھے ان کو ہیلتھ کارڈ قرار دے دیا گیا تھا, تو کیا اب وہ غیر مؤثر ہو گئے ہیں؟ وہ جو کارڈ ہیں ہیلتھ کارڈ, ان پہ آپ کیوں نہیں علاج کر رہے مریضوں کا؟ اگر ادویات مہنگی ہیں یا آپ کے آپریشنز پہ ایکسپنسز بڑھ بھی گئے ہیں تو وہ کارڈ ابھی مؤثر ہیں یا نہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ مدد نہیں دے سکتے کسی غریب کی جان بچانے میں, وہ کام نہیں آ سکتے ہیلتھ کارڈ؟ جس وقت ہیلتھ کارڈ اسکیم شروع ہوئی تھی اور بعد میں چلی, جی, اس وقت بھی بہت سارے اداروں کو اس پہ کچھ اعتراضات تھے کہ اس ہیلتھ کارڈ اسکیم کے تحت یا یہ جو یونیورسل ہیلتھ انشورنس اسکیم تھی اس کے تحت جو ہسپتالوں کو جو اخراجات کی ری ایمبرسمنٹ ہو رہی تھی وہ فکس ریٹس کے اگینسٹ ہو رہی تھی, لیکن وہ ریٹس اصل خرچوں سے مطابقت نہیں رکھتے تھے. اب جب سے وہ حکومت کی تبدیلی ہوئی اس کے بعد سے اس کے بارے میں اسکیم کے بارے میں مختلف افواہیں بھی پھیلتی رہیں, کچھ اصل باتیں بھی ہیں, اخبارات میں بھی بہت سارے اخبارات نے اس پر
اداریے بھی لکھے ہیں جی کہ یہ آہستہ آہستہ اب یہ اسکیم جو ہے یہ کچھ وائنڈ اپ ہوتی جا رہی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے، اور بہت سارے ہسپتال جو ہیں وہ اس میں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی جو حکومت کی طرف سے یا جو اس پالیسی کے تحت ہسپتال کو جو اخراجات کی ریمبرسمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ صرف انڈور علاج سے متعلق تھی، جی یعنی مریض کو داخل ہونے کے بعد جو علاج کیا جاتا ہے، آپریشن وغیرہ باقی چیزیں، تو اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یہ بڑی مصدقہ باتیں موجود ہیں کہ پہلے بھی وہ یہ کر رہے تھے، اور اب بھی جو ادارے اس سے چلا رہے ہیں وہ کافی حد تک مریض سے انڈر ہینڈ آف دی ریکارڈ وہ پہلے علیحدہ رقم بھی وصول کر لیتے ہیں۔ اچھا، اور یہ ایک ایسی شکایت ہے جو شاید کوئی ڈھکی چھپی نہیں، اور یہ ہر کسی کے اب نوٹس علم میں ہوگی، نوٹس میں ہوگی کہ جو رقم کسی خاص علاج کے لیے اس انشورنس پالیسی کے تحت ہسپتال کو ملتی ہے، اس میں چونکہ ان کے خرچے پورے نہیں بنتے تو وہ مریض سے آف دی ریکارڈ یہ پیسے وصول کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یعنی داخلے سے پہلے ٹیسٹ وغیرہ کرانے کی صورت میں کہ یہ آپ ٹیسٹ پہلے کروا لیں اس کے بعد ہوگا، کچھ جو ہے وہ ویسے بتا کے کہ فلاں چیز جو ہے وہ اتنی کی آئے گی، اس میں آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں۔ کئی دفعہ مریض ایسے ہیں جو کہ خود آ کے یہ آفر کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ایڈیشنل اتنے پیسے دے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری اسکیم بھی جو ہے نا یہ اسی قسم کی بد انتظامی کے معاملات کی نظر ہو گئی تھی، اور اب مزید ہوتی جا رہی ہے، اور شنید یہی ہے کہ شاید یہ اب اس کے والیوم پہلے کی نسبت کافی سکڑتی جا رہی ہے۔ آئی مے بی رانگ، لیکن ہم نے بھی اس ہسپتال میں شروع یہ اسکیم کی تھی، اور شروع میں بھی کچھ اسی قسم کے پرابلمس کی وجہ سے اس کو ہمیں بند کرنا پڑا۔ اب تقریباً 1.5 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم نے دوبارہ سے متعلقہ انشورنس کمپنی کو اپروچ کیا ہوا ہے کہ اس کو ری سٹارٹ کرا دیا جائے، لیکن ابھی تک ہمیں بھی اس کے اوپر دوبارہ سے سسٹم پہ نہیں لایا گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پریکٹس میں بھی، آپ کے ہسپتال میں بھی وہ غیر مؤثر ہو چکی ہوئی۔ پیارے ویکھن والے، تساں کرنل احسن صاحب دیاں گلاں سنیاں، انہاں بڑی خوب گل کیتی۔ تسی دیکھو نا کہ ساڈے پیارے پاکستان دے جڑے ساڈے حکمران نے، اس ویلے انہاں نو ایک ضرورت انہاں نے اپنی کرسی بچان واسطے محسوس کیتی۔ عدالت عظمیٰ دے وچ ججاں دے فیصلے دا جڑا اختلاف ہویا ہے، انہوں اپنے حق وچ جاندیاں ہویاں کڈی جلدی قانون سازی کیتی ہے ساڈے حکمراناں نے۔ وقفہ ہی نہیں وچ دیتا، فوری طور دے اتے اجلاس بھی بلا لے گئے، فوری طور دے اتے قانون سازی دے واسطے مسودے بھی تیار ہو گئے۔ یہ انہاں دا اپنا مسئلہ سی، اقتدار دا مسئلہ، کرسی بچان دا مسئلہ۔ تے لیکن غریب دی جان بچان دا جڑا مسئلہ ہے، یہ پیاریو اگے 20 واری تانوں اسی آکھ بیٹھے ہیں کہ یہ ساڈے حکمراناں دا مسئلہ ہی نہیں، یہ انہاں دی ترجیحات دے وچ شامل ہی نہیں۔ ادویات اگر نہیں مل رہیاں سانوں، لائف سیونگ ڈرگز یعنی ایسیاں اسینشل میڈیسنز جڑیاں ساڈی جان بچاؤندیاں نے، وہ اگر سانوں نہیں مل رہیاں تو حکمراناں نوں کی؟ انہاں نوں تو مل رہیاں نے نا، انہاں نوں کسے قسم دی کوئی دوائی بھی چاہیے ہوئے انہاں لئی اویلیبل ہوندی ہے، سانوں ایک تے ملدی نہیں، دوسرا جب ملے تو وہ ساڈی قوت خرید تو باہر ہوندی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بر وقت میڈیسن نہ ملن دی وجہ تو بہت سارے لوگ جان دی بازی ہار جاندے نے، لیکن نہ یہ چیزاں خبراں دے وچ آؤندیاں نے، اخبارات تے میڈیا دی زینت بندیاں نے، نہ ساڈے حکمراناں تک یہ گل پہنچ دی ہے کہ اج کنے لوگ جڑے کہ ڈائلسس کرواندے سن، جنہاں نوں ہارٹ دا اٹیک ہویا ہے، وہ بر وقت انجیکشن نہ ملن دی وجہ تو زندگی دی بازی ہار گئے۔ پیاریو حکمران چاہن تے اس انتہائی اہم تے ضروری عوامی مسئلے دے اتے بھی قانون سازی تے ہو سکتی ہے۔ کاش عدلیہ ہی اس بارے دے وچ کوئی سو موٹو لے لوے، کاش ساڈے ہور مقتدر ادارے جڑے نے وہ بھی
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਦਵਿਆਤ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਬਾਰੇ कोई मुस्तहसन ते मौसर कदम उठान। बहरहाल अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। असां अपनी गल अज फिर हुक्मराना ताईं भी पहुँचा दिती है ते अपने इस मेला चैनल दे वसातत दे नाल तुहाडी कन्नी भी पा दिती है। अल्लाह पाक सच्चा साहिब साडे प्यारे वतन दे उत्ते एहसान करे। अल्लाह पाक सारी पाकिस्तानी कौम दे वास्ते आसानियां पैदा भी करे ते साडे हुक्मरानां नूं भी तौफीक दे कि वो अवामी खिदमत का भी कोई बड़ा वड्डा कोई दरख्शां काम करन। इहदे नाल ही हुण सानूं दिओ इजाज़त, रब राखा ते अल्लाह बेली। रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए। ओ रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए। मल्ला कट कुड़ते दे वट में चल मेले नू चलिए। हाय चल